अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी आपने अपने दिल से पूछा है कि मैं वही गुनाह बार बार क्यों करता हूं जिससे मेरा ज़मीर मुझे रोकता है? मैं जानता हूं कि यह गलत है, मुझे इससे बचना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं दोबारा इसी रास्ते पर चल पड़ता हूं। यह सवाल सिर्फ आपका नहीं है, यह हम सब का है। ये वो जंग है जो हर मुसलमान के अंदर चल रही है। और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि दुश्मन बाहर कहीं नहीं, बल्कि ये दुश्मन हमारे अपने अंदर छुपा हुआ है। इसे कुरान ने नफ्स कहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी राज पर बात करेंगे। गुनाह की लत कैसे लगती है, इंसान क्यों वही गलती बार बार दोहराता है, और असल में नफ्स किस तरह हमें जकड़ लेता है। आप आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि ये वो बातें हैं जो शायद आपने इस जाविये से पहले कभी ना सुनी हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। ये नाशुक्री दरअसल इस वक्त जाहिर होती है जब हम जानते बूझते हुए भी गुनाह करते हैं, और यही वो मकाम है जहां दिल टूटने लगता है। ज़मीर बोलता है मगर नफ्स हंस रहा होता है। आप गौर करें, आज की नौजवान नस्ल के पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर तरह की मसरूफियत, मगर फिर भी दिल खाली है। क्यों? इसलिए कि गुनाह एक नशा है। पहले दिन दिल कांपता है, शर्म आती है, मगर दूसरे दिन वही गलती आसान लगती है, और फिर कुछ दिनों बाद वही गुनाह आदत बन जाता है। यही है गुनाह की लत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, गुनाह दिल को अंधा कर देता है, और अंधा दिल कभी हक़ को नहीं पहचान सकता। सोचें, जब हम बार बार गुनाह करते हैं तो सिर्फ एक गलत काम नहीं हो रहा, बल्कि दिल की आंखें अंधी हो रही हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। अब आप ज़रा अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें। कितनी ही बार हमने फ़ैसला किया कि ये काम अब नहीं करूँगा, ये गुनाह नहीं दोहराऊँगा। हमने तौबा भी की, आंसू भी बहाए, दिल से वादा भी किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही अमल। आखिर क्यों? इसका जवाब बहुत सादा है। हम दुश्मन को पहचानते ही नहीं। हम समझते हैं शैतान हमें बहकाता है, लेकिन हकीकत यह है कि शैतान सिर्फ रास्ता दिखाता है। अंदर जो खींचने वाली ताकत है वो हमारा अपना नफ्स है। कुरान में अल्लाह ने नफ्स के 3 दर्जे बयान किए। अन्नफ्सुल अम्मारतु बिलसू, जो हमेशा बुराई का हुक्म देता है। अन्नफ्सुल लवामा, जो ज़मीर को झंझोड़ता है और मलामत करता है। अन्नफ्सुल मुतमइन्ना, जो सुकून वाला है और अल्लाह के करीब है। अब ज़रा सोचें, हम ज़्यादातर कहाँ हैं? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की नौजवान नस्ल ज़्यादातर अन्नफ्सुल अम्मारतु बिलसू के शिकंजे में है। यही वो ताकत है जो मोबाइल पर हराम देखने पर मजबूर करती है। यही वो ताकत है जो ज़बान से झूठ निकलवा देती है। यही वो ताकत है जो दिल को दुनिया की लज्जतों का गुलाम बना देती है। एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचें, क्या वाकई ये मेरा फैसला है या ये मेरा नफ्स है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है? ये सवाल अगर आपने दिल से कर लिया तो आपका दिल हिल जाएगा। एक मिसाल समझ लीजिए, इंसान जब पहली बार झूठ बोलता है तो दिल कांपता है, ज़मीर डांटता है, लेकिन अगर वही झूठ बार बार बोला जाए तो दिल पर एक तह जमती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे शीशे पर धूल जमती जाए। पहले शीशा साफ होता है, रोशनी अंदर आती है, लेकिन जब धूल की तह बढ़ती जाती है तो रोशनी रुक जाती है। बिल्कुल इसी तरह गुनाहों की तह दिल पर जमती है और दिल अंधेरों में डूब जाता है। रसूलुल्लाह मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो दिल पर एक काला धब्बा लगता है। अगर वो तौबा करे तो वो धब्बा मिट जाता है, लेकिन अगर वही गुनाह करता रहे तो वो धब्बा बढ़ता जाता है, हत्ता कि दिल को ढांप लेता है। ये हदीस बताती है कि गुनाह की लत सिर्फ आदत नहीं, बल्कि ये दिल की बीमारी है, और बीमारी जितनी पुरानी हो उतनी ही मुश्किल से जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, ये वीडियो कोई आम नसीहत नहीं, ये हमारे अपने दिल का आईना है। अगर हम आखिर तक साथ रहे तो इंशाअल्लाह हमें समझ आएगी कि ये जंग कैसे जीती जाती है, और यही आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, नफ्स को पहचानना और नफ्स को शिकस्त देना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये गुनाहों की लत कैसे लगती है, और नफ्स असल में कैसे हमें अपने जाल में फंसा लेता है। कभी आपने सोचा कि गुनाह की कशिश इतनी ताकतवर क्यों है?
ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کا انجام برا ہے، پھر بھی دل اس کی طرف دوڑتا ہے۔ اصل میں یہ وہی نفس ہے جسے قرآن نے انسان کا سب سے بڑا امتحان قرار دیا ہے۔ شیطان کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے، لیکن دل میں خواہش کو بھڑکانے والا، بار بار غلطی کی طرف دھکیلنے والا ہمارا اپنا نفس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑی جہاد کو جہاد بن نفس کہا گیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نفس ہمیں قابو کیسے کرتا ہے۔ یہ سیدھا حملہ نہیں کرتا، یہ آہستہ آہستہ دل کو بے حس کرتا ہے۔ پہلے چھوٹے گناہ آسان لگتے ہیں، پھر بڑے گناہ معمولی محسوس ہوتے ہیں۔ یوں انسان رفتہ رفتہ اس حال پر آ جاتا ہے کہ گناہ اسے گناہ ہی نہیں لگتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے۔ غور کریں، گناہ کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ ایک وقت کے بعد دل کو وہ برا لگنا ہی بند ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار وہی غلطی دہراتے ہیں۔ ایک شخص موبائل پر ایک نظر غلطی سے دیکھتا ہے، ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے، دل تڑپتا ہے، لیکن وہی عمل اگر بار بار دہراتا ہے تو ضمیر کی آواز دھیمی پڑ جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ برائی عادت بن جاتی ہے۔ یہ لت کا مرحلہ ہے، اور لت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس بھی رہتا ہے، لیکن وہ اس سے نکلنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ آپ نے نشے کے عادی لوگوں کو دیکھا ہوگا، شروع میں وہ اپنے شوق سے پیتے ہیں، لیکن کچھ وقت بعد وہ پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نہ پئیں تو بے چینی ہوتی ہے۔ بالکل یہی حال گناہوں کا ہے۔ جو گناہ پہلے ایک شوق تھا وہ لت بن جاتا ہے۔ یہی لت ہے جو دل کو بیمار کرتی ہے اور انسان کو قیدی بنا دیتی ہے۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن شیطان ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ آپ نے پوچھا، بتاؤ تم انسان کو کیسے قابو کرتے ہو؟ شیطان نے کہا، ہم انسان کے دل میں خواہش ڈالتے ہیں، اگر وہ ایک بار مان لے تو ہم دوسرا قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا، اور اگر وہ انکار کر دے؟ شیطان نے کہا، تو ہم واپس ہٹ جاتے ہیں۔ یہ حقیقت بتاتی ہے کہ گناہ کی اصل طاقت پہلی بار ہے۔ اگر پہلی بار روک لیا جائے تو لت نہیں لگتی، لیکن اگر ایک بار مان لیا تو پھر نفس کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ دل کو بار بار کھینچ کر اسی راستے پر لے جائے۔ سوچیں، اگر انسان پہلی بار جھوٹ بولنے سے رک جائے، پہلی بار غلط دیکھنے سے بچ جائے، پہلی بار حرام کمانے سے بچ جائے تو وہ بڑی آفت سے بچ سکتا ہے، لیکن ہم وہ پہلی سرحد پار کر لیتے ہیں اور پھر غلام بنتے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے کہ جب نفس حاوی ہو جائے تو انسان اللہ کو بھول کر خواہش کا بندہ بن جاتا ہے۔ خواہش اسے جہاں چاہتی ہے گھسیٹ لیتی ہے، اور یہی غلامی اصل تباہی ہے۔ یہی غلامی ہے جو آج ہماری یوتھ کو جکڑ رہی ہے۔ دن رات سوشل میڈیا پر لگے رہنا، حرام چیزوں کی طرف کھنچ جانا، نماز چھوڑ دینا، یہ سب نفس کے جال ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ زنجیر لگتی ہی نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم غلام ہیں، خواہشات کے غلام۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، انسان جب اللہ کا بندہ بنتا ہے تو ہر چیز سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جب خواہش کا بندہ بنتا ہے تو ہر چیز کا غلام ہو جاتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ہمارے دل کو جھنجھوڑتی ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل خود کو آزاد سمجھتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک سکرین کی قیدی ہے، اپنی نظروں کی قیدی ہے، اپنی خواہشات کی قیدی ہے۔ اب ذرا یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ نفس ہمیشہ آسان راستے پر بلاتا ہے۔ نماز مشکل لگتی ہے، لیکن موبائل پر گھنٹوں بیٹھنا آسان لگتا ہے۔ قرآن کھولنا بوجھ لگتا ہے، لیکن فلم یا ڈرامہ دیکھنا دلچسپ لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس آسانی چاہتا ہے، لذت چاہتا ہے، فوری سکون چاہتا ہے، لیکن یہ وقتی سکون ہے جو بعد میں دل کو خالی کر دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کتنی بار ایسا ہوا کہ ہم نے گناہ کیا اور دل کو سکون ملا؟ شاید لمحے بھر کے لیے، لیکن اس کے بعد کیا ملا؟ بے سکونی، شرمندگی اور اندر کی ٹوٹ پھوٹ۔ یہ ہے نفس کی چال۔ وہ ہمیں تھوڑا سا مزہ دیتا ہے اور پھر لمبے غم میں ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے نفس کو سب سے بڑا دشمن کہا ہے۔ یہ دشمن دن رات ہمارے ساتھ ہے، سوتے جاگتے ہمارے اندر ہے، اور اسی کے خلاف جہاد سب سے بڑی جہاد ہے۔ جو اس دشمن کو ہرا دے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔
اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں رک کر سوچنا ہوگا، ہم گناہ کے غلام ہیں یا اللہ کے بندے؟ ہمارا دل خواہش کے پیچھے چل رہا ہے یا قرآن کے پیچھے؟ یہ سوال اگر ہم نے خود سے کر لیا اور سچائی سے جواب دیا تو یہی لمحہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کے دل پر سب سے بھاری بوجھ کیا ہوتا ہے؟ دولت کی کمی، لوگوں کی نفرت، یا پھر زندگی کی مشکلات؟ نہیں، اصل بوجھ وہ ہے جب بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ گناہ ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ روح کو مار دیتا ہے، مگر انسان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ وہی انسان جو رات کو ہنستا کھیلتا ہے، دل میں سکون ڈھونڈ رہا ہوتا ہے مگر خالی رہتا ہے۔ وہی جوان جو ہر لذت حاصل کرتا ہے پھر بھی تنہا محسوس کرتا ہے۔ یہی گناہوں کی گرفت ہے۔ انسان جب بار بار گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک پردہ چڑھنے لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ زنگ ہی ہے جو دعا کو بے اثر کر دیتا ہے، عبادت کو بے ذائقہ کر دیتا ہے اور زندگی کو بے سکون بنا دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس زنگ کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ کیا انسان دوبارہ وہ روشنی حاصل کر سکتا ہے جو گناہوں نے چھین لی؟ جواب ہے ہاں، بالکل۔ پہلی چیز جو انسان کو سمجھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ گناہ کبھی بھی صرف ایک ذاتی عمل نہیں ہوتا۔ ہر گناہ کا ایک اثر ہے، اور وہ اثر نہ صرف آپ کی ذات پر بلکہ آپ کے ماحول پر بھی پڑتا ہے۔ ایک شخص اگر حرام کمائی کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی نسلوں تک جاتا ہے۔ ایک جوان اگر برائی کی عادت میں پڑ جائے تو اس کے گھر کے سکون پر بھی اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں گناہوں کو صرف غلطی نہیں کہا گیا بلکہ ان کو روح کی بیماری کہا گیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج توبہ ہے، لیکن یہاں ایک راز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توبہ صرف زبانی نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ ربی کہنا کافی نہیں ہے جب تک کہ دل کانپ نہ جائے۔ اصل توبہ وہ ہے جب انسان اپنے گناہ کو یاد کرے تو آنکھ سے آنسو بہے اور دل سے پکار نکلے، یا اللہ اب نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک آنسو جو سچے دل سے نکلتا ہے وہ گناہوں کے ان پہاڑوں کو بھی دھو دیتا ہے جو برسوں سے دل پر جمے ہوتے ہیں۔ ایک اور بڑی حقیقت یہ ہے کہ گناہ کی طاقت ہمیشہ تنہائی میں بڑھتی ہے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطان سب سے زیادہ وار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تنہائی میں یاد الہی کرنے والا سب سے قیمتی ہے۔ جب آپ اکیلے ہوں تو وہ وقت ضائع نہ کریں بلکہ ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ۔ یہ الفاظ دل کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہاں ایک اور نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ گناہ کو چھوڑنا محض قوت ارادی کا کھیل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، اگر اللہ آپ کے دل کو مضبوط نہ کرے تو آپ پھسل جائیں گے۔ اس لیے ہر نماز میں دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اب ہم ایک عملی بات کریں۔ اگر آپ واقعی گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے ماحول کو بدلیں۔ یاد رکھیں، انسان وہی بنتا ہے جو اس کے ارد گرد ہوتا ہے۔ اگر دوست نیک ہوں گے تو نیکی آسان ہوگی، اگر دوست گناہ میں ڈوبے ہوں گے تو گناہ بھی میٹھا لگے گا۔ آج کی یوتھ سب سے زیادہ اسی میں پھنسی ہے۔ فون ہاتھ میں ہے، دوست آن لائن ہے اور گناہ صرف ایک کلک دور ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا ماحول بدل لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آدھی جنگ آپ نے جیت لی۔ ایک اور چیز، عبادت کو صرف فرض تک محدود نہ رکھیں۔ نفل عبادات وہ طاقت دیتی ہیں جو گناہوں کو توڑ دیتی ہیں۔ رات کو 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کر دیکھیں، دل پر ایک عجیب سا سکون اترے گا۔ روزہ رکھ کر دیکھیں، نفس کی لگام کھینچی جائے گی۔ قرآن پڑھ کر دیکھیں، دل کے زخم بھرنے لگیں گے۔ یہی وہ ہتھیار ہیں جو گناہ کے نشے کو توڑتے ہیں۔ آخر میں ایک بات دل سے سنیں، دنیا کی ساری لذتیں ایک لمحے کی ہیں، آنکھ بند ہوتے ہی ختم، لیکن گناہ کی سزا قبر کے اندھیروں سے شروع ہوتی ہے اور آخرت تک چلتی ہے۔ دوسری طرف ایک آنسو کی توبہ انسان کو جنت کے باغات تک لے جا سکتی ہے۔ یہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، گناہ کی وقتی خوشی یا اللہ کی دائمی رضا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں،
अगर आज आपने एक गुनाह छोड़ने का फैसला कर लिया तो कल आपके नसीब का दरवाज़ा खुल सकता है। अगर आज आपने एक आंसू बहा दिया तो हो सकता है वो आंसू कल आपको जहन्नम से बचा ले। ये दुनिया चंद दिन की है मगर आखिरत हमेशा की है। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा, अपने दिल को गुनाहों के अंधेरों से निकालो और अल्लाह के नूर की तरफ आओ। यकीन मानो, इस नूर में जो मज़ा है वो किसी गुनाह में नहीं। और याद रखो, अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। अल्लाह हम सबको अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक दे और हमें अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने वाला बना दे। आमीन। यही है असल आज़ादी, यही है असल कामयाबी और यही है वो रास्ता जो हर दिल को सुकून देता है।